मौसम हज चल रहा है और दुनिया भर से हुज्जाज कराम पहुँच रहे हैं। काश हमारा भी जो है करम हो जाए, हम भी पहुँच जाएं। के फेर लगातार हूँ मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूँ मैं। तेरे घर के फेर लगातार हूँ मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूँ मैं। या रब्बना। इसके साथ साथ हज़रत कुछ हज के हवाले से हमारे पास सवाल जवाब हैं, आपको उसका जवाब देने हैं। ये सवाल ये है कि हज कहते किसे हैं? मंज़ारा क़बरी वजबत लहू शफ़ाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवेदुल बुशर की है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर आप सबका अनवारुल कुरान ट्रांसमिशन पर बहुत बहुत खैर मक़दम है। आज भी हम एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अय्याम हज यानी मौसम हज आ गया है और दुनिया भर से हुज्जाज कराम का काफ़िला बैतुल्लाह शरीफ के लिए हाज़िर हो रहा है। उसी के हवाले से हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू होने वाली है। मेरे साथ में मौजूद हैं जामिया अशरफिया के अच्छे और ज़बरदस्त आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हबीबुल्लाह अज़हरी साहब। आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हज़रत मौसम हज चल रहा है और दुनिया भर से हुज्जाज कराम पहुँच रहे हैं, काश हमारा भी जो है करम हो जाए, हम भी पहुँच जाएं। इसके साथ साथ हज़रत कुछ हज के हवाले से हमारे पास कुछ जो है सवाल जवाब हैं, आप उसका जो है इसके बारे में पूछता हूँ, आपको उसका जवाब देने हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हज़रत मेरा ये सवाल ये है कि हज कहते किसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। हज का लुग़वी माना होता है इरादा करना, क़स्द करना। और इस्तिलाह शरअ में हज कहते हैं मख़सूस अय्याम में मख़सूस मकामात पर मख़सूस नीयत के साथ हाज़िर होना, यही हज कहलाता है। ये है जी। तो हज़रत ये मख़सूस मकामात और मख़सूस अय्याम, मख़सूस अरकान हैं क्या, ये इसके बारे में वज़ाहत फरमाएं। मख़सूस अय्याम का मतलब हुआ कि अय्याम हज, जिसकी तहदीद इस तौर पे की गई है कि माह शव्वाल है, माह ज़िलक़ादा है, माह ज़िलहज्जा के कुछ अय्याम हैं। मख़सूस अय्याम से मुराद ये है अय्याम हज जी। और मख़सूस मकामात से मुराद मक्का शरीफ है, फिर उसके बाद अरफ़ा है, मुज़दलिफ़ा है, मिना है। ये मख़सूस मकामात है जी। और मख़सूस अय्याम मख़सूस मकामात में मख़सूस तरीक़े पर, तो उसमें एक तरतीब रखी गई है कि पहले वक़ूफ़ मिना होगा, फिर वक़ूफ़ अरफ़ा होगा, फिर वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा होगा, फिर उसके बाद रमी जमार होगा, फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत है। तो ये मख़सूस तरीक़े पर एक ख़ास नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ पे हाज़िर होना, ये हज कहलाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अय्याम हज में वक़ूफ़ अरफ़ा करना, तवाफ़ काबा करना और दीगर मनासिक को अदा करना, यही हज है जी। माशाअल्लाह। तो हज़रत अब हमारा सबसे प्यारा जो सवाल है कि कुरान पाक में हज का बयान कहाँ है, इसके बारे में इरशाद फरमाइए। कुरान करीम में हज का मुतअद्दिद मकामात पर ज़िक्र है। अगर हम यूँ कहें कि कुरान पाक की कई सूरतों में हज का ज़िक्र आया है, तो बिलाशुबा यह हकीकत है कि कुरान करीम में कई मकामात पे हज का ज़िक्र आया है। सबसे पहले हम देखते हैं सूरह बक़रा में पहले ही पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया है कि वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। यहाँ से ज़िक्र शुरू होता है कि हमने मक्का शरीफ को पुरअमन वतन बनाया है, मकाम इब्राहीम को तुम अपने लिए सजदागाह बनाओ। फिर उसके आगे अल्लाह ताला ने तामीर काबा का ज़िक्र किया है और तामीर काबा के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं की है, अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
تو یہاں پہ تقریباً کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا ہے۔ جی پھر اور آگے بڑھتے ہیں اسی سورہ بقرہ میں، تو ایک مقام پر فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہاں پر سعی کا ذکر ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہاں پر چاند کے بارے میں بتایا کہ چاند جو بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایام حج کی تحدید اسی سے کرتے ہیں۔ پھر اسی آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایام حج میں یا حج کے ایام میں دور جاہلیت میں غلط رسم رائج تھی، اس حوالے سے ذکر کیا۔ پھر اس کے اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے لے کر کے کئی آیات تک تقریباً 2 صفحات پہ مشتمل آیتیں ہیں جن میں حج کا بڑا تفصیلی ذکر ہے، یعنی اس میں کہہ لیجئے احصار کا ذکر ہے، ہدی کا ذکر ہے، حج تمتع کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر جو حج تمتع کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے اس کا ذکر ہے، جو قربانی نہ کر سکے وہ روزہ رکھے اس کا ذکر ہے، اشہر حج کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اشہر حج اور حج کے دوران کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر اس کے بعد وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے، عرفہ اور مزدلفہ کی دعائیں ہیں، پھر رمی جمار ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ حج کے تقریباً تمام احکام یہاں سورہ بقرہ میں ہیں۔ یہ تو سورہ بقرہ کی بات ہوئی، اور آگے ہم بڑھتے ہیں سورہ آل عمران میں، تو جو 4 پارہ ہے اس کے شروع ہی میں ہے ان اول بیت وضع للناس، تو کعبہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے کہ یہ روئے زمین پہ پہلا گھر ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، جو یہاں پہ آ جاتا ہے وہ امان میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت ہے جس میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران میں ذکر ملتا ہے۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں سورہ مائدہ میں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنایات کا ذکر کیا ہے اور ان لغزشوں کا ذکر کیا ہے جو حاجی سے ہو جائے تو اس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار مت کرو، یہاں پر کئی آیات میں حج کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، اس میں حج کا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک مکمل سورہ ہی ہے جس کا نام سورہ حج ہے۔ جب سورہ کا نام ہی حج ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں حج کے احکام ہوں گے، تو اس میں کافی تفصیلی احکام ہیں۔ اس طرح قرآن کریم نے بڑے تفصیل کے ساتھ، مکمل وضاحت کے ساتھ حج کے احکام کو بیان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اب حج کی کچھ خصوصیات بھی جو ہے ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ جی، حج اللہ رب العزت کا ایک مقدس ترین فرض ہے۔ اللہ کا کوئی بھی فرض ہو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور حج کے کچھ ایسے فرائض ہیں، کچھ امتیازات ایسے ہیں جو حج کو دوسری عبادتوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حج اسلام کے 4 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو یہ جو 4 بنیادی ارکان ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ طیبہ بھی اس میں شامل کر لے، جو 5 بنیادی ارکان ہیں، تو ان کے اوپر آپ غور کیجئے۔ جو کلمہ طیبہ ہے وہ قلبی عبادت ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ پڑھنا، اللہ کی وحدانیت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اس کا اعلان، یہ عبادت قلبی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز اور روزہ ہے تو یہ عبادت بدنی ہے، اور زکوٰۃ یہ عبادت مالی ہے۔ یہ چاروں ارکان جو دکھ رہے ہیں وہ ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، یا تو عبادت قلبی، یا تو عبادت بدنی، یا تو عبادت مالی۔ لیکن حج ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسا فرض ہے جس کے اندر 2 جہتیں جمع ہیں، یہ عبادت مالی بھی ہے اور یہ عبادت بدنی بھی ہے۔ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اس جہت سے یہ مالی عبادت ہے، اور اپنے بدن کو بھی تھکاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، تو یہ بدنی عبادت ہے۔ اس جہت سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حج دیگر ارکان میں فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ باقی جو ارکان ہیں اس کے اندر ایک جہت موجود ہے عبادت کی، اور اس کے اندر 2 جہتیں موجود ہے، اس لیے دیگر ارکان سے ممتاز اور فائق ہے۔ یہ حج کی پہلی خصوصیت ہے جو حج کو دوسرے ارکان سے ممتاز کرتی ہے۔ حج کی ایک دوسری خصوصیت ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن میں کوئی سورہ صلاۃ نہیں ہے،
کوئی سورہ زکوٰۃ نہیں کیا ہے، بات ہے۔ کوئی سورہ صوم نہیں ہے، بے شک۔ لیکن قرآن میں سورہ حج موجود ہے۔ اس طریقے سے قرآن نے حج کو بالکل ممتاز کر کے ایک مکمل صورت حج کے نام پہ نازل ہوئی ہے قرآن میں۔ یہ بھی حج کا امتیازی وصف ہے۔ اس سے فرضیت اور واضح ہو جاتی جی، اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر حج کی ایک تیسری خاص اہمیت، ایک خصوصیت جو قرآن کے اندر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، دیگر فرائض اور ارکان کا ذکر ہے، تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب رہتا ہے۔ جی لیکن آپ حج کے آیات کو دیکھ لیجئے، حج کے احکام کو دیکھ لیجئے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں رہتا ہے، بلکہ اس میں ہر جگہ پہ الناس رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جدال لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے اندر، فِي الَّذِينَ آمَنُوا نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کے اندر۔ کیا بات۔ اسی طریقے سے وقوف عرفہ کا جہاں ذکر ہے، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، لوگ جہاں سے چل رہے ہیں تم بھی وہیں سے چلو۔ تو جہاں کہیں بھی قرآن میں حج کا ذکر آیا ہے تو عام طور پہ حج کی فرضیت کے باب میں الناس کا ذکر آیا ہے، جو اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ حج انسانیت کے اجتماع کا نام ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو سارے دنیا کے لوگوں کو اللہ کے گھر میں جمع ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ تین خصوصیات ہم کہہ سکتے ہیں جو حج کو دیگر ارکان سے ممتاز کرتے ہیں، کہ قرآن کریم میں اس کے نام پہ ایک صورت موجود ہے، قرآن نے اس کو انسانیت کا اجتماع کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ عبادت مالی بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت کچھ دور جاہلیت کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ دور جاہلیت میں کیسے حج کرتے تھے، ان کی کیا بے اعتدالیاں تھیں، یہ سب کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جی، قرآن کریم نے حج کا جو ذکر کیا ہے تو دو طریقے پہ ذکر کیا ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ حج کے ارکان اور احکام، مناسک، طریقے یہ بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے قرآن نے حج کا جو ذکر کیا ہے، دوسرے قرآن نے جو حج کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جو غلط رسمیں تھیں قرآن نے اس کا جا بجا ذکر کیا ہے، اس کا رد کیا ہے۔ تو بطور خاص قرآن کریم نے 5 طرح کی بے اعتدالیوں کا ذکر کیا ہے، کہ ایام حج کو وہ لوگ مؤخر کر دیا کرتے تھے، اشہر حج کو بدل دیا کرتے تھے، دوسرے کہ وقوف عرفہ میں تساہلی کرتے تھے، تیسرے وقوف مزدلفہ جو ہوتا تھا اس میں وہ فخریہ قصائد پڑھا کرتے تھے، اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ جو قربانی کے ایام ہوتے تھے، قربانی کرنے کے بعد گوشت کے ٹکڑوں کو اور گوشت کی بوٹیوں کو کعبہ کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل یہ بھی تھا کہ جب ایام حج میں وہ کہیں جاتے پھر واپس انہیں اپنے گھر آنا ہوتا تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، دیوار میں سوراخ کر کے اندر گھر میں گھستے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم نے ان کی 5 بے اعتدالیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت یہ ایام حج میں تاخیر سے کیا مراد ہے، کیا مطلب اس کی تھوڑا وضاحت فرمائیں۔ جی، ایام حج میں تاخیر کا مطلب کیا ہے، اس کا ذکر دراصل سورہ توبہ میں، کہ انما النصیب زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ ایام حج جو ہوتے ہیں، ایام حج اشہر حج میں ہوتے ہیں، اور اشہر حج جو ہے وہ ایام حرمت بھی ہے، یعنی یہ کہ شوال کا مہینہ ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، یہ جو مقدس مہینے ہوتے ہیں، تو ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہوتا ہے۔ جن دنوں میں حج ہوتا ہے ان دنوں میں جنگ منع ہوتی ہے، اور جو عرب کی قوم تھی وہ بڑی جنگجو تھی، وہ جب لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھا لیتے تو وہ ہتھیار رکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ مصروف رہتے تھے اپنے جنگ کے اندر۔ تو اب کبھی ایسا ہوتا کہ جنگ چل رہی ہے، کسی کی فتح اور شکست کا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا، اس سے پہلے اشہر حج آ گئے، تو اب لا محالہ انہیں اپنی جنگ روکنی پڑے گی۔ تو کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنی جنگ روک کر کے حج کا فریضہ انجام دیں، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو اب ہم جو جنگ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، اور جو اشہر حج ہے ان کو اور مؤخر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحجہ، ماہ شوال ہے، یہ آ گئے، اب ان کی جنگ چل رہی ہے، تو بولتے کہ نہیں، جنگ ابھی چلتی رہے گی، اور ہم بجائے ماہ ذی الحجہ میں حج کرنے کے محرم میں کر لیں گے، محرم کے بجائے سفر میں کر لیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 1 مہینہ لیٹ کرتے تھے، کبھی 2 مہینے کر دیتے تھے، سال جو ہے کبھی 13 مہینے کا ہو جاتا، کبھی 12 مہینوں کا ہو جاتا۔
تو ایک تو اس طرح کچھ ان کے اندر بے اعتدالی تھی۔ دوسرے کچھ لوگوں نے ایسا بھی سوچا کہ چونکہ حج کا جو موسم ہوتا ہے وہ انسانیت کے اجتماع کا موسم ہوتا ہے، دنیا بھر سے حجاج کرام آتے تھے، تو مکہ والے اپنے بازار لگاتے تھے، بہت سے لوگ اپنا سامان تجارت بھی لاتے تھے، تو موسم حج میں کہیں بارش ہونے لگی، یعنی بارش کے ایام میں موسم حج آ گیا، سردی کے ایام میں موسم حج آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے جو حج سے جو ان کا ذاتی مفاد وابستہ تھا، خرید و فروخت، تجارت، میلہ، اس پہ تو فرق پڑنا ہے۔ ٹھنڈی میں کوئی تجارت کے لیے نہیں آئے گا، بارش میں کوئی تجارت کے لیے نہیں آئے گا، تو کہتے کہ چلو اب حج جو ہے ہم ایسے موسم میں کریں گے جب بالکل اعتدال کی کیفیت رہے گی، تو ہماری تجارت بھی ہو جائے گی، حج بھی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جس دن حج کرنے کو کہا، جن مہینوں میں حج کرنے کو کہا، ان مہینوں کو وہ اپنی مرضی سے بدل دیا کرتے تھے۔ یہ ایک لحاظ یہ کرتے تھے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، سال میں 4 مہینے رہیں گے، لیکن جو اللہ نے متعین کر رکھے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور یہ اشہر حج ہے، اس میں تمہیں حج کرنا ہے، اس میں وہ اپنی مرضی سے تبدیلی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کی تاخیر یہ کفر کے اندر اضافہ ہے۔ ایک تو اللہ کا انکار کر رہے ہو، اور دوسرے جو اللہ نے تمہارے لیے حج کے ایام مقرر کیے ہیں اس میں مسلسل جو تاخیر کر رہے ہو، زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے کافروں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک مہینے سال کے اندر ایک مہینہ جو ہے حلال کر دیتے ہیں، تو وہی مہینہ جب اگلے سال میں آتا ہے تو اسے حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ حج کے ایام میں تاخیر کرتے تھے، تو اللہ نے اس سے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ جو حج کے ایام ہم نے مقرر کیے ہیں اسی میں تمہیں حج کرنا ہے۔ جی، تو اس میں آپ نے ایک یہ فرمایا ہے کہ مزدلفہ میں وہ فخریہ قصائد پڑھتے تھے، جی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، وضاحت فرمائے۔ حج کے ایام میں اور حج کے معاملے میں دور جاہلیت میں جو بے اعتدالی تھی، اس میں ایک تو وہ ایام حج میں تاخیر ہے، اور دوسرے وقوف عرفہ کے اندر وہ بڑی تساہلی کرتے تھے، اور اسی سے متصل یہ ہے کہ وہ مزدلفہ میں فخریہ قصائد پڑھتے تھے۔ وقوف عرفہ میں جو تساہلی کرتے تھے وہ اس طور پہ ہے کہ مکہ والے جو ہوتے تھے، بطور خاص کفار قریش جو ہوتے تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک لقب چن رکھا تھا، وہ لقب ہے الحمس۔ حمس کا معنی ہوتا ہے متشدد لوگ، متسلب لوگ، یعنی پرجوش، اور حماسہ کا معنی ہوتا ہے جوش، تو حمس کا معنی ہوتا ہے پرجوش لوگ۔ تو جو کفار قریش ہوتے تھے، جو کعبہ شریف کے متولی ہوتے تھے، اس کے نگہبان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نحن الحمس، ہم لوگ کعبہ کی خدمت گزار ہیں۔ باقی دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہم کو حاصل ہے، اس لیے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں اور اس کی خدمت گزار ہیں۔ تو ان لوگوں نے کئی شرطیں لگا رکھی تھی کہ جو بھی کعبہ شریف میں طواف کرنے کے لیے آئے گا وہ ہمارے کپڑے پہن کر کے طواف کرے گا، اگر ہم کسی کو کپڑا دیں گے تو ہمارے کپڑوں میں طواف کرے، ورنہ وہ برہنہ ہو کر کے طواف کرے۔ یہ پہلی شرط انہوں نے لگا رکھی تھی، کہتے تھے کہ بس ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ لگا رکھی تھی کہ جب کعبہ شریف کے پاس لوگ آتے تھے طواف کرنے کے لیے، اور ایام حج میں جب آتے تھے تو سارے لوگ چلے جاتے تھے عرفات میں وقوف کرنے کے لیے، لیکن یہ جو قریش والے تھے یہ کہتے تھے کہ نحن الحمس، ہم لوگ جو ہے مکہ والے لوگ ہیں، ہمارا اونچا مقام ہے، تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہم مزدلفہ میں رک جائیں گے، عرفات کے قریب جو مزدلفہ کا علاقہ ہے وہیں پہ ہم رک جائیں گے، باقی سارے لوگ عرفہ جائیں گے، اس لیے کہ عرفہ حدود حرم سے باہر ہے، تو وہ حدود حرم سے باہر دوسرے لوگ جائیں گے، ہم چونکہ کعبہ والے ہیں تو ہم مزدلفہ میں رکے رہیں گے۔ تو وہ وقوف عرفہ نہیں کرتے تھے، اور کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم اس کے حقدار ہیں کہ کعبہ شریف سے قریب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اے لوگو جہاں سے لوگ پلٹ کے آ رہے ہیں تم بھی وہاں جا کر کے پلٹ کر کے آؤ۔ تو لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عرفہ جا رہے ہیں، اور تم چند لوگ مزدلفہ میں رک جا رہے ہو، ایسا مت کرو، بلکہ تم بھی عرفہ جاؤ، عرفہ میں وقوف کرو، وہاں سے واپس آؤ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا اور آپ کی مبارک سواری، آپ کی اونٹنی گزر رہی تھی، تو لوگ انتظار میں کھڑے تھے کہ اب دیکھنا ہے کہ حضور مزدلفہ میں رکتے ہیں یا پھر عرفہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری جب مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفہ گئی تو آپ نے وہاں عرفہ میں وقوف کیا اور فرمایا الحج عرفہ،
عرفہ میں آنے کا نام حج ہے۔ کیا بات ہے۔ یہی موقف ہے، یہیں پہ رکنا ہے، وہاں آپ نے دعا کیا، اس کے بعد آپ وہاں سے واپس جو ہے مزدلفہ آئے۔ جی تو ان کی دوسری بے اعتدالی یہ وقوف عرفہ والی تھی، جی اور تیسری یہ کہ جب وہ مزدلفہ سے وہ عرفہ سے پلٹ کے مزدلفہ آتے تو مزدلفہ میں آنے کے بعد حج کے ایام میں سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، اور اکٹھا ہونے کے بعد ہر قبیلہ اپنے شاعر کا ذکر کرتا، اپنے جنگوں کا ذکر کرتا، اپنی بہادری کا ذکر کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ الْحَرَامِ کہ تم مشاعر حرام کے پاس آؤ تو تم اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو ویسے اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اپنے باپ دادا سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر کرنا ہی یہ حج کے ارکان میں سے ایک ہے، حج کے مناسک میں سے ایک ہے۔ تو وقوف عرفہ کے معاملے میں تساہلی تھی، اللہ نے اس کو منع کیا، اور مزدلفہ کے معاملے میں جو لوگوں کے اندر یہ تھا کہ فقریہ قصائد پڑھنا، اللہ نے اس کو بھی منع کیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم نے صرف حج کے احکام نہیں بیان کیے، بلکہ اس زمانے میں حج کے حوالے سے جو غلط رسمیں تھیں قرآن نے اس کو بھی کالعدم قرار دیا اور اس کو بھی ساقط الاعتبار بتایا۔ جی کیا بات۔ حضرت میرا ایک آخری اب سوال ہے کہ حضرت جو ہے کچھ حج کے طریقے بھی ارشاد فرما دے کچھ مختصراً، تاکہ ہمارے حجاج کرام اور وہاں کے ارکان ادا کرنے والے جی کچھ سیکھ بھی لیں اس سے۔ جی حج کے بارے میں جو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، جو طریقہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ حج مکمل 5 دنوں کا ہوتا ہے۔ جی جب 7 تاریخ ہو جاتی ہے تو آج کل جو طریقہ ہے کہ 7 کی تاریخ کو شام ہی میں آپ جو ہے غسل کر کے فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد حج کا احرام پہن لے، مکہ شریف میں موجود رہتے ہیں تو مسجد حرام میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے حج کی نیت کر لے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کے بعد اگر وقت موجود ہے تو آپ نفلی طواف کر لے، سعی بھی کر لے، اور اگر نہیں کیا تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اسے بعد میں کرنا رہے گا۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو صبح طلوع آفتاب کے بعد آپ کو نکل جانا ہے اور مینا شریف پہنچنا ہے، اور مینا میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز 8 تاریخ کی، اور 9 تاریخ کی جو فجر کی نماز ہے، کل 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں، یعنی 5 نمازوں کے لیے مینا میں آپ کو رکنا ہے 8ویں تاریخ کو۔ پھر اس کے بعد جب 9ویں تاریخ آتی ہے تو فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور کوہ صغیر پہ جب اس کی کرن چمکتی ہے تو حاجی عرفہ کے لیے وہاں سے نکلے گا۔ کتابوں کا طریقہ تو یہی ہے کہ اب جو ہے 9ویں تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد وہ عرفہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اب عرفہ کے لیے روانہ ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے ہم عرفہ پہنچ جائیں گے، اور عرفہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ ظہر کا وقت ہوگا، تنہا پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دعاؤں میں مصروف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوگا، پھر عصر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر دعاؤں میں مصروف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ تو 9ویں تاریخ کو زوال آفتاب سے لے کر دوپہر میں ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے غروب آفتاب تک مکمل عرفہ کے میدان میں رکے رہنا ہے، اور یہی حج کا رکن اعظم ہے، اور یہی حج کا سب سے مقدس ترین فرض ہے۔ مذہب اسلام میں کہیں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہو کہ آپ نماز کو کسی مقصد کے لیے مؤخر کر دے، نماز کو مقدم کر دے، لیکن عرفہ کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ جب شرائط کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ضمن میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی حاجی ایسا ہے کہ وہ دوڑتے بھاگتے کسی طریقے سے عرفہ کے میدان میں پہنچ رہا ہے، اب اس کے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ یا تو دوڑتے ہوئے وہ عرفہ کے میدان میں پہنچ جائے، یا پھر وہ اپنی جو نماز ہے عشاء کی نماز مثلا وہ اس نماز کو پڑھ لے۔ 2 ہی اس کے پاس آپشن ہیں، یا تو وہ نماز پڑھ لے گا تو میدان میں نہیں جا پائے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ نماز کو قضا کر کے میدان میں پہنچ سکتا ہے، میدان عرفہ میں۔ تو کسی مقام پہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز کو مؤخر کرے اور کوئی دوسرا کام کرے، لیکن حج کے لیے یہ خاص طور پہ اجازت ہے کہ اگر کوئی حاجی ایسا ہے جو وقوف عرفہ کے لیے جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس وقت اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ یا تو نماز پڑھے یا میدان میں جائے،
تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کو قضا کر کے میدان عرفہ میں پہنچے، اسی لیے کہ عرفہ کا وقوف آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ سال میں ایک مرتبہ یہ وقت آتا ہے کہ جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے مباحث فرماتا ہے۔ تو بہرکیف یہ 9 تاریخ کو زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہاں رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا تو بغیر مغرب کی نماز پڑھے وہاں سے نکل کر کے مزدلفہ پہنچیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر کے نماز مغرب اور عشاء دونوں ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد رات کو وہی رہیں گے، اور جب 10ویں تاریخ کی فجر کا وقت ہوگا، اول وقت میں فجر پڑھ کے طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک جو وقت رہتا ہے اس میں دعا کریں گے۔ جو عرفہ میں دعا ہوتی ہے اس سے حقوق اللہ سے متعلق گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہاں دعا کرنے سے حقوق لباس سے متعلق جو کوتاہیاں ہوتی ہے وہ معاف ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی طلوع آفتاب ہوگا آپ واپس چلے آئیں گے، کہاں پہ مینا میں آ جائیں گے۔ مینا میں آنے کے بعد کنکری مارنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی، تو زوال تک مارنا سنت ہے، اور غروب آفتاب تک مارنا یہ مباح ہے، کبھی بھی مار سکتے ہیں۔ پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلق کرائیں گے، قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد نہا دھو کر کے کعبہ شریف کے طواف کے لیے چلے جائیں گے۔ اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، اور یہ فرض ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق۔ کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ کعبے کے طواف کے بعد سعی پہلے مرتبہ نہیں کی تھی تو سعی کر لیں گے، طواف بھی کر لیں گے۔ اب واپس اپنے کیمپ میں نہیں جانا ہے، مینا آ جانا ہے۔ مینا آنے کے بعد 11ویں کو 12ویں کو رمی جمار کرنا ہے۔ اس کا بھی وقت جو ہے طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور رمی جمار کرنا ہے 2 دن، 11 کو 12 کو۔ اور اگر کوئی 13 تک رک جائے تو 13 کو بھی رمی کرے، اور اگر کوئی 12 ہی کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے نکلنا چاہے نکل سکتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ تو یہ حج کے 5 ایام ہوتے ہیں، عبادتوں کے ایام ہوتے ہیں، اور انہی ایام میں مخصوص طریقے پہ جو ارکان ہے، جو مناسک ہے، ان کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ جب حج سے فارغ ہو جائے تو حج کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو حج کر کے اپنے گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، اللہ اسے اپنے محبوب کا دیار دکھلا دیتا ہے۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ تو پھر مدینہ شریف میں حاضری ہوتی ہے، رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہوتا ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، ان پر درود جن سے نوے دن بشر کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ تو یہ حج کا مختصر سا طریقہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا حج کے مکمل جو اس کا طریقہ بھی ہم نے جانا، اور حج کہتے کسے ہیں، زمانے جاہلیت میں کیسے حج تھے، لوگ کیسے کرتے تھے، اور جو بے اعتدالیاں تھیں اور غیر مناسب رسومات جو اس میں تھی، ان سب کو قرآن پاک نے کیسے جو ہے اس کا رد کیا اور بتایا کہ طریقہ یہ ہے۔ ہم نے تفصیلی قرآن سے جانا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خوب قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہمارے اپنے والدین کے ساتھ حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔